बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाजरीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर आज अपना वीलॉग करने जा रहे हैं, आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। हम रोज़ कोई ना कोई अपडेट पे बात करते हैं, लेकिन आज मेरे पास एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का एक नैरेटिव है कि ये जो प्रीवियस हुकूमतें थीं या जो प्रीवियस पार्टीज़ का जो टू पार्टी जो एक सिस्टम चल रहा था, वो चोर थे, डाकू थे, नेपोटिज़म था, करप्शन थी। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक नैरेटिव चलाया और उसको अवाम ने बड़ा एक्सेप्ट किया। आज भी वो कहते हैं कि ओ डाकू, ओ फलाना डाकू, ओ चोरी करके ले गए, माल उठा के ले गए। आज मैं आपको मज़े की चीज़ बड़े डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ बताता हूँ। ऐसे कई स्टोरी हमने दी भी हैं। आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुना रहा हूँ कि जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत का दूसरा दौर है, यानी उन्होंने 5 साल मुकम्मल किए हैं। अब ये दूसरा टेनोर उनका गुजर रहा है, जिसके भी तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो लाडले वज़ीर आला महमूद खान साहब की हुकूमत है, और उनको वज़ीर आज़म उसको वसीम अकरम प्लस कहते हैं। वसीम अकरम प्लस साहब का एक कारनामा मैं आपको आज बताते जाता हूँ कि वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं वो आजकल जो है उन्होंने अपने एक फ्रंट मैन रखे हुए हैं जिनका नाम है इम्तियाज़, जो उनके PSO हैं, स्टाफ अफसर हैं। मैं तो खैर उनको बड़ा पुराना जानता हूँ। जब ये CM साहब जो हैं, ये जब इरिगेशन के मिनिस्टर थे, एक तो ये टेलीफोन ही रखते अपने पास, मोबाइल इनका हमेशा बंद रहता था। किसी दौर में हमारे साथ इनके एक अच्छा ताल्लुक़ भी होता था। ये इम्तियाज़ साहब जो थे, ये उनके एक PS होते थे और बस उनके साथ आगे पीछे किताबें उठाना। तो जब ये CM बने तो ये फ़िरौन बन गए इम्तियाज़ साहब जो हैं। फ़िरौनियत का ये आलम है कि जितनी भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होती हैं, जितने भी KP में ठेके हैं, सब इम्तियाज़ साहब के पास से गुज़र के जाते हैं। यानी अगर आपने तो खैर नहीं सुना होगा, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक नाम बड़ा मशहूर हुआ था ANP हुकूमत में, मासूम शाह का। और मासूम शाह का नाम बड़ा बदनाम भी हुआ था, जिस पे ANP की हुकूमत जो है वो गिर गई थी। और उसके बाद फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI को एक मौका मिला था। तो ये मैं कहूँ कि मासूम शाह का पार्ट 2 आया हुआ है इम्तियाज़ की शक्ल में, तो ये गलत नहीं होगा। ये वो आदमी है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाई हुई है। हर चीज़ में इम्तियाज़ को हिस्सा ना मिले तो इम्तियाज़ साहब को आराम नहीं आता। अब इम्तियाज़ साहब का कारनामा क्या है? इम्तियाज़ साहब का कारनामा ये है कि इम्तियाज़ साहब का एक भाई है जिसका नाम है अंजुम नियाज़, जो गोमल यूनिवर्सिटी DI खान में एक कंप्यूटर ऑपरेटर था PBS 16 में, जो सिर्फ कंप्यूटर में डाटा वगैरह फीड किया करता था। मौसूफ ने क्या किया कि उसको वहाँ से डेपुटेशन पर CM सेक्रेटेरिएट में वहाँ पर ले आए एज अ केयर टेकर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई है, भाई के लिए तो काम करता है। वहाँ से जब भी मौसूफ वहाँ से इनको यहाँ ले आए तो वहाँ पर तो फिर जो वो कर सकते थे वो कर रहे थे। उन्होंने उस दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस यानी KP हाउस इस्लामाबाद में एक नईम अफरीदी नाम के साहब होते थे पुराने, वो रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के बाद वो पोजीशन खाली हो गई। तो फिर इम्तियाज़ साहब ने कहा क्यों ना वहाँ पर जो पोजीशन है वो भी पकड़ी जाए और वहाँ पर जो काम है और जो धंधा है उसको भी काबू किया जाए। क्योंकि जब इंसान के मुंह को खून लगता है और जब लालच कहते हैं ना बुरी बला है, और जब इंसान की पेट ना भर रहा हो तो फिर इंसान की कोशिश होती है कि जितना माल आए उसको हड़प किया जाए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि वहाँ से इनको सुकून नहीं मिला, तो उन्होंने गोमल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर ऑपरेटर को जिनको ये ले के आए थे CM हाउस में डेपुटेशन पे, वहाँ से उठाया और KP हाउस इस्लामाबाद में एज अ कंट्रोलर जो होता है, यानी एज ए केयर टेकर इसको कहते हैं। कंट्रोलर एक टर्मिनोलॉजी उसके लिए, जैसे कंट्रोलर होता है इसको कंट्रोलर कहते हैं। KP हाउस इस्लामाबाद में उनको यहाँ ले आए। अब ये जो कंट्रोलर की पोजीशन है ये PBS 18 की पोजीशन है, यानी इस पर PBS 18, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट की सीट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन KP के डिपार्टमेंट का जो माफ़ कीजिएगा जो ऑफिसर होगा वो इस पे तैनात हो सकता है। किसी और ऑफिसर की तैनाती जो है वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होती है। कोई बात नहीं, आप CM साहब हैं और CM के PSO हैं, आप बादशाह हैं, आप ला सकते हैं।
لیکن مجھے بتائیں کہ کیا PBS-16 کا آدمی کمپیوٹر آپریٹر یہاں پر آ کے PBS-18 پر کیا ڈیوٹی سر انجام دے گا، اور وہ کیا اس کے لیے ایلیجیبل ہے؟ ایک تو ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ جو ایک پورا ایک سسٹم ہے اس کو انہوں نے جو ہے فالو نہیں کیا، اور جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے وہ تعیناتی کی۔ اچھا جی، جب میں نے صاحب کو فون کیا، خود میں نے فون کیا اس انجم نیاز صاحب کو کہ جی میں نے ایک سٹوری کر رہی ہیں، آپ مجھے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ ڈپارٹمنٹ کو تو چھوڑیں، ڈپارٹمنٹ کو تو میرے پاس لیٹر موجود ہے جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے تمام وہ لیٹر۔ میں نے کہا ڈپارٹمنٹ کے لیٹر تو میرے پاس موجود ہے، ڈپارٹمنٹ سے مجھے اب کیا پوچھنا ہے، وہ تو میرے پاس نوٹیفیکیشنز ہیں، آپ بتائیں آپ کیسے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں پھر میں تو آپ کو جواب دے نہیں ہوں، آپ ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں۔ خیر وہ کیسے جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایلیجیبلٹی، ان کی قابلیت صرف یہ تھی کہ انجم نیاز صاحب جو ہیں وہ امتیاز احمد صاحب جو PSO2 خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب کے لاڈلے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ جو بھی خیبر پختونخوا میں جو رہتے ہیں وہ سب ان کو پتہ ہے کہ امتیاز احمد کون ہے اور امتیاز احمد کی کیا کارستانیاں ہیں اور کیا کرتوت ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ چلیں جی کوئی بات نہیں، آپ لے آئے، کوئی بات نہیں، آپ کے بھائی ہیں، بھائی بھائی کے لیے کرتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے لے آئے ہیں 16 کمپیوٹر آپریٹر کو جو آپ لے آئے ہیں کنٹرولر کی پوزیشن پہ KP ہاؤس میں ایز اے کیئر ٹیکر۔ اچھا جی یہاں جب صاحب آتے ہیں تو پھر صاحب نے اپنے کام شروع کر دیے۔ صاحب نے آتے ساتھ ہی 22 ڈیلی ویجز ملازمین بھرتی کر لیے، آؤٹ آف دا وے، اپنے لوگوں کو یہاں پر لا کے انہوں نے بھرتی کر لیا۔ اچھا جی جب انہوں نے بھرتی کیا تو ان کے لیے کوئی انہوں نے اشتہار نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا، ڈیلی ویجز جو ان کی بات مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو وہ گھر جائے گا۔ وہ لسٹ بھی میں آپ کو سامنے اسکرین پہ اب اس وقت دکھا رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد پھر بھی موصوف جو ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرا، انہوں نے اب 3 جو گاڑیاں ہیں خیبر پختونخوا، یہ ایتھرائز نہیں ہیں، 3 گاڑیاں انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کی رکھی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، افسر ہیں، PSO2 CM کے بھائی ہیں تو کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ وہ 3 گاڑیوں پہ تو ان کا پیٹ نہیں بھرا، 3 گاڑیوں کے جو فیول ہیں وہ بھی KP ہاؤس کا جو CM کا کوٹا ہے وہاں سے جا رہا ہے، یعنی سرکار کے کوٹے سے جا رہا ہے۔ جتنی ان کی یوزج ہے، ان کی فیملی جاتی ہے، وہ خود جاتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ، ان کے جو دوست پشاور سے دل خان سے آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، وہ بھی انہی گاڑیوں کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں۔ اس کا جتنا بھی فیول ہے وہ تمام تر جو ہے وہ KP ہاؤس یعنی سرکار کا فیول وہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، بڑے آدمی ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ وہ ہے جس پہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے، یہ میں سٹوری کر رہا ہوں، اگر وہ ایلیجیبلٹی ان کی ہے تو وہ مجھے چیلنج کر سکتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد بھی جتنے بھی CM جو KP ہاؤس میں کمرے ہیں اس کا جتنا حساب کتاب ہے، کتنے کمرے ہیں، اس کے کتنے پیمنٹس ہیں، وہ کچھ تو پشاور سے بک ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ، کچھ پرائیویٹ طور پہ بک ہوتے ہیں، اس کی پیمنٹس کہاں جاتی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر CM کا جو کچن ہے اس کا سارا خرچہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ مزے کی بات کیا ہے، جو زبردست قسم کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بلز ہیں CM ہاؤس کی، جب CM صاحب یہاں آتے ہیں، جتنی میٹنگز ہوتی ہیں، آج کل دڑا دڑ میٹنگز ہو رہی ہیں، PTI کی یہاں کا پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، میڈیا بھی آ رہا ہے، جتنے بھی یہاں پر چیئرمین تحریک انصاف خان صاحب یہاں میٹنگز بھی کر رہے ہیں، یہاں PTI کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، وہ سارا خرچہ جتنا بھی ہے وہ سارا KP گورنمنٹ بیئر کر رہا ہے۔ اور KP گورنمنٹ جب بیئر کر رہا ہے تو اس کا حساب کتاب کس کے پاس ہے؟ انجم نیاز صاحب کے پاس۔ وہ بل ویریفائی کون کرتا ہے؟ امتیاز احمد۔ اور وہ پھر بل جب ویریفائی ہوتے ہیں PSO2 CM تو کہاں جاتے ہیں؟ پھر وہ جاتے ہیں خزانہ اور وہ ساری کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انجم نیاز صاحب جتنے بھی بل بھیجتے ہیں اس کو ویریفائی کر کے وہ امتیاز صاحب ہی ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیچ میں میکینزم نہیں ہے کہ یہ جو بلز ہیں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہیں، یہ اوریجنل ہیں، یہ ایکسٹرا خرچہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ خرچہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے خرچہ کرنے والا کیا اس کے ایلیجیبل تھا کہ نہیں تھا، یہ کس مد میں خرچہ ہوا ہے، کیا یہ کام جو تھا سرکار کا تھا یا کسی ذاتی کا تھا۔ اچھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پاس KP ہاؤس میں کچھ 4 سے 5 کمرے بھی ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کے اپنے کوئی دوست یار آتے ہیں تو وہ یہاں پر آتے رہتے ہیں، اور وہ کچھ کمرے ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پرائیویٹ لوگوں کو رینٹ پہ بھی یہ دے رہے ہیں جس کے پیسہ بھی انجم نیاز صاحب کی جیب میں جا رہا ہے۔ اچھا جی اس کے علاوہ موصوف جو ہیں وہ سرکاری گھر میں رہتے ہیں، اور ہاؤس رینٹ جو حکومت کا جو دیکھیں رول ہے، جو سرکاری ملازم رہتا ہے وہ سرکار سے جب سرکاری گھر لیتا ہے تو ہاؤس رینٹ اس کی تنخواہ سے کٹتا ہے۔ موصوف تنخواہ سے ہاؤس رینٹ بھی نہیں کٹوا رہے،
اور سرکاری گھر بھی انجوائے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گاڑی میں استعمال کر رہے ہیں اور فیول بھی کے پی ہاؤس کے استعمال کر رہے ہیں اور فیول الاؤنس بھی لے رہے ہیں. یہ بھی زبردست ہے بھائی، امتیاز صاحب کے بھائی جو ہیں. اچھا جی، اس پہ بھی پیٹ نہیں بھرا. موصوف نے گھر میں جو بجلی کا کنیکشن لایا ہوا ہے جس پہ دڑا دڑ اے سی بھی چل رہے ہیں، وہ کے پی ہاؤس سے بجلی لائی ہوئی ہے، اس کا بل بھی نہیں دے رہے. بجلی پہ پیٹ نہیں بھرا، گیس کے میٹر بھی وہاں سے کھینچ کے کنیکشن لایا ہوا ہے. تو اقربا پروری، نیپوٹزم، قانون کی خلاف ورزی، کیا کیسے میں آپ کو بتاؤں. یہ وہ حکومت ہے جس پہ خان صاحب بغلے بجاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ کے پی کی حکومت بڑی زبردست ہے. اور کوئی یہ تو ایک کیس ہے، ایسے ہزاروں کیس میں آپ کو بتاؤں گا آگے آنے والے دور میں کہ جو سی ایم صاحب کی ناک کے نیچے سے لوگ کر رہے ہیں اور سی ایم صاحب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ امتیاز صاحب جو ان کے پی ایس او ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ پشاور میں اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں اور اس وقت کوئی ایسا ٹھیکہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا پوسٹنگ ٹرانسفر، کوئی ایسا خط، کوئی ایسا آرڈر جس میں امتیاز صاحب کی انپوٹ نہ ہو، وہ آرڈر سی ایم کے ڈیسک سے باہر نہیں جا سکتا. اتنا امپاور کیا ہوا ہے. اعظم خان بنے ہوئے ہیں، اعظم خان 2 بنے ہوئے ہیں. جیسے اعظم خان مشہور تھے، یہ تو اعظم خان سے بھی 10 گنا آگے نکل آئے بھائی. اس لیے کیونکہ یہ مین سٹریم میں نہیں بیٹھے، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کوئی نہیں کر رہا. تو یہ تباہی مچی ہوئی ہے جو ہے وہ کے پی میں. اس طرح کے بڑے ہمارے پاس کیسز ہیں جو ہم آگے والے وقت میں لائیں گے. تو یہ حال ہے ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان، اور یہ چور ڈاکو لٹیرے کھا گئے، تباہ ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ سٹوری غلط ہے تو چیلنج کر لیں امتیاز صاحب، سی ایم صاحب چیلنج کر لیں. میں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. یہ سارے ڈاکومنٹس اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں سارے. اگر اتنے ایلیجیبل ہیں کہ ایک کمپیوٹر آپریٹر گورنمنٹ یونیورسٹی سے اٹھا کے، کیا مر گئے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں؟ کوئی گریڈ 19-20 کا کوئی افسر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں بیٹھا جو یہاں پہ ایز اے کیئر ٹیکر، ایز اے کنٹرولر یہاں پر آ کے اپنی ڈیوٹیاں دے دیں. یہاں سے کوئی یہ اقربا پروری نہیں ہے، یہ نیپوٹزم نہیں ہے. کیوں ضرورت کیا پڑی؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر مار داڑ ہے. یہاں پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ کنٹرولر جو ہے وہ یہاں پر آل ان آل ہوتا ہے، اسی نے یہاں پر سارے بل ویریفائی کرنے ہوتے ہیں، اسی نے سارا یہاں پر وہ ایلیجیبل ہے، وہ تمام جتنی بھی یہاں بجٹنگ ہے وہ بجٹ بھی خود کرتا ہے، وہ ویریفائی بھی خود کرتا ہے. اور آگے اس کو کراس چیک کرنے والا کون ہے؟ اس کا اپنا بھائی جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. تو جو میں نے بھی کہا نا کہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ والی ٹرمینالوجی جو ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور جب کھیل رہے ہیں تو پھر تباہ کس کا پیسہ ہو رہا ہے؟ قوم کا، ٹیکس کا پیسہ. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا. ایسی کئی باریک وارداتیں ہیں ناظرین جو یہ کر رہے ہیں، لیکن نظر کسی کو نہیں آ رہا. ہم اس پہ نظر رکھیں گے اور آنے والے وقت میں اسی ویلاگ میں آپ کو میں اور بھی خیبر پختونخوا کی کرپشن دکھاؤں گا، جس پہ خان صاحب لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ کرپشن فری ہے اور خیبر پختونخوا میں بڑا کام ہو رہا ہے، بڑی تباہیاں پھر رہی ہیں. پولیس میں جو گند ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سی این ڈبلیو میں جو گند ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جو ہیلتھ میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، میں باری باری آپ کو دوں گا. پہلے یہ جھلک دیکھ لیں کہ یہ سب سے پہلے سی ایم ہاؤس سے جو کرپشن کا آغاز ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اور ابھی اگر ارباب اختیار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو چیلنج کر لیں، انجم نیاز صاحب کو بٹھا لیں. کمپیوٹر آپریٹر کیا ایلیجیبل ہے کہ وہ یہاں سے ڈیپوٹیشن پہ سی ایم ہاؤس جاتا ہے، سیکریٹریٹ جاتا ہے اور وہاں سے یہ کے پی ہاؤس آتا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ گریڈ 16 کا 17 میں تو آ سکتا ہے، گریڈ 16 کے 18 میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس کا مجھے کوئی جواب دے دے اگر کسی کے پاس جواب ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.